صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کلام القرآن المجید الشفاء میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس ماہ محرم میں، حرمت والے مہینے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی پاک باز ہستیوں کو نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر 10 محرم والے دن جلوسوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ اکرام، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک باز ہستیوں کے نام لے لے کر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، گالیاں دی گئی، کفر کے فتوے لگائے گئے اور بہت کچھ کہا گیا۔ وہ پاک باز ہستیاں جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران، ہمارے ادارے ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ جاگتے کب ہیں؟ جب کوئی مسلمان مسجد میں نماز پڑھا دے صفوں کے اوپر، ہمارے ادارے، ہمارے پولیس، ہمارے حکمران تب جاگتے ہیں جب سپیکروں کے اوپر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لیا جائے۔ ہمارے ادارے نہیں جاگ رہے کہ ان پاک باز ہستیوں کو علل اعلان کافر کہا جا رہا ہے، مرتد کہا جا رہا ہے، زندیق کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ان پاک باز ہستیوں کو جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، میرے صحابہ کی فضیلت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ پھر وہ پاک باز ہستی جن کو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 بار اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا، جن کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو، اپنے حکمرانوں کو، کہ ایسے افراد کے خلاف جتنی جلدی ہو سکے کارروائی کی جائے۔
वगरना मेरा ये प्यारा मुल्क अल्लाह ना करे वो दिन दूर नहीं है जब शाम, इराक और अफगानिस्तान बन जाए। जाहिर है जिस मुसलमान के दिल में ईमान है वो अपनी आंखों के सामने अपने कानों से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में तबर्राबाजी नहीं सुन सकता। हाँ, जिसके अंदर ईमान नहीं है वो सोया रहेगा। वो आसिफ अलवी नामी नामुराद ऐसे शख्स को रातों रात मुल्क से फरार भी करवा देगा जब ईमान ना हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फातकल हयाउ फफल मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया ख़त्म हो जाए, ईमान ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाए, गैरत ख़त्म हो जाए, हमीयत ख़त्म हो जाए, तुम्हारे अंदर का ईमान ख़त्म हो जाए, फफल मा शिता, फिर जो मर्जी करते रहो, तुम्हारे ईमान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान अंदर से नहीं झंझोड़ेगा। तुम हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हारा ईमान तुम्हें उजागर नहीं करेगा कि सहाबा इकराम पर तबर्राबाजी हो रही है, हम उसको कम अज कम कोई आलिम बेचारा ऐसा काम कर दे, स्पीकरों पर अजान दे दे, सफ़ों पर नमाज पढ़ दे, कालीन बिछा ले, रातों रात उनके घर पर छापे मारे जाते हैं और इत्तला भी नहीं दी जाती। क्या है कि एक आलिम ने अपने व्हाट्सएप नंबर पर 100 अफराद को मैसेज किया है कि मुहर्रम की बिदआत क्या है, खुराफात क्या है, नाजायज़ काम क्या है, सहाबा किराम पर तबर्राबाजी करना कैसा है। ये मैसेज किया है एक आलिम ने, अब्दुल हमीद आमिर जहलम के एक आलिम है, बुजुर्ग दीन है, सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं। ये मैसेज किया, कानून हरकत में आ गया कि आपने ये मैसेज क्यों किया। रातों रात कानून हरकत में आ गया और उस बुजुर्ग आलम ने दीन को उठाकर अडियाला जेल में पहुंचा दिया। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा कानून वहां हरकत में क्यों नहीं आता जब सहाबा इकराम की गुस्ताखी की जाती है। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है, वहां आपका कानून हरकत में क्यों नहीं आता। फिर हम कहेंगे कि तुम्हारा कानून इस्लाम के खिलाफ है, तुम्हारा कानून इस्लाम के हक में नहीं है, तुम्हारे इदारे इस्लाम के हक में नहीं है। उस पाकबाज हस्ती के बारे में 10 मुहर्रम के दिन अलल ऐलान हमारे मीडिया ने भी दिखाया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई। हमारा ये बकाऊ मीडिया इसने चैनल पर चलाया कि लो देखो हम मुसलमानों की गैरत को ललकार रहे हैं। एक ऐसा वक्त भी था कि जब हमारे मुआशरे में काला झंडा जो किसी के घर पर लगा होता था वो खौफ से वो भी उतार देता था। आज हमारे हुक्मरान जो हैं वो किसको अपनी बगलों में छुपा कर बैठे हैं। कौन है जो इनको तकवीयत दे रहा है, कौन है जो सहाबा इकराम पर तबर्राबाजी करने पर इनको उभारता है। ये बोलते हैं, इनको पता है कि मेरे पीछे मेरा हुक्मरान है, मेरा वजीर है, मुझे बचा लेगा, रातों रात जो है मुझे मुल्क से फरार करवा देगा। मैं अपने इदारों से अपील करना चाहता हूँ कि दीन के नाम पर ऐसे भेड़ियों को जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला, ऐसे शख्स को लटका कर चौक में फांसी देनी चाहिए
تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی دنیا تک صحابہ اکرام جیسی پاک باز ہستیوں کو کوئی زبان درازی نہ کرے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی کہا ہے، اپنی زندگی میں سفر میں حضر میں رات میں دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین صحابی جب حکمران بنے، حاکم بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب کرسی پر براجمان ہوئے، لوگوں کو کہنے لگے، لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلتا رہوں تم میری بات مانتے رہو، جب میں اللہ اور اس کے رسول سے دین سے ہٹ جاؤں میری بات تم نہ مانو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو گھریلو معاملات تھے وہ تجارت سے چلتے تھے۔ باپ ابو قحافہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ جب حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے، مسلمان کے نائب بن گئے تو تجارت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر میرا باپ تاجر تھا، ہم کاروباری لوگ ہیں، میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں بازار میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے معاملات دیکھیں، مسلمانوں کی مشکلات کو سنبھالیں، مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالیں، آپ کاروبار کو چھوڑ دیں، آپ کے گھر کا خرچہ ہم سنبھالیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، اے میرے ساتھیوں آج ابو بکر صدیق ہمارے خلیفہ ہیں، آج وہ کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، آج ہمارے نائب ہیں، اگر وہ کاروبار کریں گے ہمارے معاملات نہیں چلا سکتے، اگر وہ بازار میں بیٹھیں گے ہمارے معاملات نہیں چلا سکتے۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ اب یہ بیت المال سے کتنا خرچہ دیا جائے؟ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی پاک آباد ہستی سے جس کے بارے میں آج علل اعلان جو ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے، ان کو زندیق کہا جاتا ہے، ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، ان کی ذات میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، نام لے کر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے کہ مسلمانوں دیکھو ہم تمہارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تبرہ بازی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ وہ ابو بکر ان سے پوچھا گیا اے ابو بکر تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہونا چاہیے؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آج ہمارے بھی حکمران ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا خرچہ 2 لاکھ میں نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، میرے گھر کے بجلی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن کے بارے میں آج کا نام نہاد مومن کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اے عمر آپ نے مشورہ کیا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ، ان سے کہہ دیں کہ عمر کا جو بیت المال سے خرچہ جائے گا وہ اتنا جائے گا جتنا عام سے ادنا مزدور کی مزدوری ہے اس کا گھر چلے گا۔ سیدنا عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا خرچہ اس سے نہیں چلے گا۔ فرمایا پھر غریب کا خرچہ ایک وقت کا کیسے پورا ہوتا ہے؟ یا غریب کی بڑھائی جائے یا میں ابو بکر کی روزی جو ہے اتنی ہی لگائی جائے۔ فیصلے پر اتنی روزی لگا دی گئی، گھر کے اخراجات چلتے رہے، جو بچ جاتی تھی بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میٹھا پسند تھا۔ اب ہمیں بھی کوئی چیز پسند ہو، ہمارے حکمرانوں کو کوئی چیز پسند ہو، پکتی اسلام آباد میں ہے، جہازوں پر کہیں اور جاتی ہیں، ان کے گھروں میں پکتی ہیں، جہازوں پر اسلام آباد آتی ہے۔ وہ حکمران بھی ہیں جو صحابہ اکرام جیسی پاک باز ہستیوں کے بارے میں تبرہ بازی کرنے والوں کو آج نہیں روک رہے۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر مسلمان اپنے ہاتھ سے روکے گا۔ میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے نام نہاد مومن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو لگام دی جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی پاک باز ہستی کہنے لگی کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ ام رومان صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان ام رومان
اب ان کو پتہ تھا کہ میرے خاوند ابو بکر صدیق کو میٹھا پسند ہے، لیکن کیا کروں، اب اس میٹھے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ڈیلی بیس پہ بیت المال سے اناج لیتے تھے، وہ پکا لیتے تھے۔ اتنا تقویٰ کسی انسان میں ہے؟ ڈیلی بیس پر لے لیتے تھے۔ ام رومان جانتی تھی کہ میرے خاوند ابو بکر صدیق کو میٹھا بہت پسند ہے، وہ روزانہ ایک ایک چٹکی اس اناج سے الگ رکھ لیا کرتی تھی، اور جب کچھ اکٹھا ہو جاتا ایک دن میٹھی چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر دے دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ام رومان یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ فرمایا اے امیر المومنین، جو ہم روزانہ کا بیت المال سے اپنا اناج لیتے تھے اس میں سے ایک ایک چٹکی میں بچا کر رکھ لیا کرتی تھی، قربان جاؤں آج ایسی مائیں آپ کو ملیں گی، آج ایسی بیوی آپ کو ملیں گی، آج ایسی مومنیں آپ کو ملیں گی؟ فرمایا امیر المومنین ایک چٹکی، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا حکمران ہے، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن گھر میں نہیں ہے، آج نام نہاد اس کو کافر کہتا ہے ظالم، جس کو میرے اللہ نے لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تم ان کو گالی گلوچ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ام رومان یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ فرمایا امیر المومنین میں روزانہ ایک چٹکی بچا لیا کرتی تھی۔ فرمایا اے ام رومان پھر اس کا مطلب ہمارا اس ایک چٹکی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، جو بچا ہے آج ہی بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کی ساری زندگی جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزر گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے کے لیے گزر گئی۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج ہم نے ہجرت کرنی ہے مکہ کی طرف۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے۔ مختلف 3-4 واقعات ہیں جن میں یہ سارا قصہ آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی آپ میرے آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جاؤں ایسی پاک باز ہستی پر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی آ نہ رہا ہو، پھر میں پیچھے دیکھ کر آگے جاتا ہوں کہ آگے کوئی گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، اگر کوئی پہلا تیر لگے تو وہ ابو بکر کو لگے، اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے وہ ابو بکر پر کرے۔ آج ابو بکر نے امت مسلمہ پر اتنے بڑے احسانات چھوڑ دیے ہیں جس کا ہم بدلہ نہیں جھکا سکتے۔ آج نام نہاد مومن کہتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان تھے، نعوذ باللہ۔ میں اپنے اداروں سے بار بار ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے انسان کو، ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے۔ اگر کوئی مومن مسلمان جو ہے وہ بیچارہ دین کے نام پر تھوڑا سا کام کر دے، کوئی مسجد بنا لے، مسجد رکوا دی جاتی ہے کہ تم نے مسجد نہیں بنانی، تم نے یہ مدرسہ نہیں بنانا، تم نے یہ اللہ کا گھر نہیں بنانا، یہ اسپیکر بند کریں، تم نے اللہ کا یہ گھر نہیں بنانا۔ ہمارے جو حکمران ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ جب غار ثور آیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے جانے دیجئے، اگر کوئی نقصان ہوا ابو بکر کا ہوگا، یا رسول اللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں گئے، جتنے بھی سوراخ تھے صفائی کی، بند کیے سوراخ، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں اپنی ایڑی مبارک رکھ لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جیجئے۔ غار ثور میں اندھیرا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، لیٹ گئے، نیند آ گئی، تھکاوٹ تھی۔ لیکن قربان جاؤں ایسی پاک باز ہستی کو جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہے۔ ابو بکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، حکم دے رہے ہیں مرو ابا بکر، عائشہ اب ابا جان کو حکم دے دو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
فرمایا یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پر چہرہ مبارک رکھ کر سو گئے۔ ایک موذی چیز نے، سانپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت برداشت کیا، آخر کار آنسو نکل پڑے۔ وہ آنسو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگ آئے گی۔ فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر اپنا پاؤں ادھر لاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو لعاب لگایا۔ ابو بکر کا سارا درد جو تھا وہ جاتا رہا، جس کو میرے اللہ نے جنتی کہا ہے، عشرہ مبشرہ کہا ہے، جنت کا وارث کہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ درد چلا گیا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی، باہر نکلے، دیکھا ابو بکر کے جسم پر قمیض نہیں تھا۔ فرمایا اے ابو بکر تمہارا قمیض کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رات کاٹ کر سارے سوراخ بند کر دیے تھے کہ آپ کو کہیں کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچا دے۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ، ابو بکر کی ایک رات اگر مجھے مل جائے، میں اپنی ساری دن رات کی نیکیاں، اپنے خاندان کی نیکیاں، اپنے اہل و عیال کی نیکیاں ساری دینے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے ابو بکر کی ایک رات کا اگر مل جائے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے طور پر گزاری ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آج تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اعلان سڑکوں پر، بڑے بڑے روڈوں پر جب جلوس پہنچا تو وہاں ہمارے نیوز والوں نے وہاں چلایا، نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کیا گیا، سیدنا عمر فاروق کو لعن طعن کیا گیا، عثمان کو لعن طعن کیا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کیا علی الاعلان۔ آج ہمارا خون کیوں نہ کھولے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ نیند کی آغوش میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اگر کچھ کہیں گے یہ ہمارا تختہ الٹ دیں گے۔ تمہارا تختہ تمہارے دین سے زیادہ قیمتی ہے۔ دین کو بچاؤ، صحابہ کرام کی عزت کو بچاؤ۔ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن میرے اللہ آواز دیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ صدقہ کرنے والے کہاں ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے کہاں ہیں؟ جنت کے دروازوں سے آوازیں آئیں گی، ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وہ ظالم جس کو جنتی کے سارے دروازے جو ہیں وہ آواز دیں وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ جنت کے سارے دروازوں سے ابو بکر صدیق کو آواز آئے یا ابا بکر ادخل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آواز آئے گی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آواز دوں گا انا محمد فمعی من امتی، میں محمد ہوں، میرے ساتھ میری امت ہے۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے بعد جنت میں ابو بکر جائیں گے۔ اس ابو بکر کو نعوذ باللہ تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے نوجوانوں میں سے ایمان لائے ہیں۔ ابو جہل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نامراد کہنے لگا آج کوئی بات ہے نہیں جو آپ ہمیں بتانے والے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو جہل میرے اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی، جہنم کو دکھایا، بیت اللہ سے مسجد حرام سے میرے اللہ مسجد اقصی تک مجھے پہنچایا، ساتوں آسمانوں کی مجھے سیر کروائی، میرے اللہ مجھے واپس بھی لے آئے۔ ابو جہل فوراً وہاں سے اٹھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اے لوگوں دیکھو محمد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے میں واپس آ گیا،
लोग मिलते जुलते गए, कोई एक जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया। फरमाया अबू बकर सिद्दीक, अबू जहल इस तरह कह रहा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की सैरत की, जन्नत देखी, जहन्नम देखी और अंबिया से मुलाकात की, अंबिया की इमामत करवाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ ले आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए लोगों कान खोल कर सुन लो, मैंने आका अलैहिस्सलाम के पास जाकर इस बात की तस्दीक नहीं की और मुझे तस्दीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कह दें वो बात सच होती है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे प्यारे पैगंबर बोलते ही मेरे अल्लाह की वही से हैं और मेरे अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे अल्लाह कभी झूठ नहीं फैलाते, मेरे अल्लाह अपने पैगंबर को झूठ बताते नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि अबू बकर ने इस बारे में मेरी तस्दीक कर दी है, मेरे अल्लाह ने भी अबू बकर को आसमान से सिद्दीक कह दिया। लोगों, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सच्चा है, अबू बकर जन्नती है, अबू बकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों में से एक उम्दा यार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसाफिरों में से एक मुसाफिर है, सफरों में से सफर के साथ है, हजर में साथ है, गार में साथ है, दुश्मन सामने आ जाए तो सामने है, दुश्मन पीछे पे आ जाए तो पीछे है। आज वो शख्स जो कहता है अबू बकर सिद्दीक नाउज़ बिल्लाह काफिर है, नाम मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, मैं अपने इदारों से, अपने मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स की जुबान को काट दिया जाए ताकि वो सारी जिंदगी जो है वो सहाबा इकराम के बारे में एक लफ्ज़ भी न बोल सके। मेरे और आपके ईमान से खेला जा रहा है। हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ऐसे गैरतमंद इदारे दे दे, गैरतमंद हुक्मरान दे दे, गैरतमंद इंतजामिया दे दे कि जब भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसी पाक बाज हस्तियों पर उंगली उठे उस उंगली को काट दिया जाए, हाथ उठे उस हाथ को काट दिया जाए, जुबान उठे उस जुबान को काट दिया जाए। अगर नहीं कटेगी तो फिर एक मुसलमान उस जुबान को काटने का हक रखता है और वो काटेगा अपने ईमान की दौलत से काटेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ऐसे नाम मुरादों को वासले जहन्नम करे और उनको हिदायत दे। अगर हिदायत उनके हक में नहीं है अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद कर दे और निशान इबरत बना दे। जिस तरह तारीख में लिखा हुआ है जिन्होंने सहाबा इकराम की तौहीन की है मेरे अल्लाह ने उनको निशान इबरत बना दिया है। अल्लाह से दुआ है जहाँ तक सहाबा इकराम की हौसला अफजाई इज्जत जो है वो हमें करनी चाहिए, हमारे दिल में सहाबा इकराम की मोहब्बत हर वक्त हर आन हर घड़ी रहनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है सहाबा इकराम की इज्जत हर वक्त उनकी नामूस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।